अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक गाइस। पार्ट 1 में हमने उन 6 हथियारों के बारे में बात कर ली थी जो कि इंडिया के लिए चैलेंज हैं। इस वीडियो में हम बाकी 6 हथियारों के बारे में बात करेंगे जो कि पाकिस्तानी वेपन्स में एक अलग मकाम भी रखते हैं और भारत भी अपने प्लान्स और हिकमत अमलियों में इन वेपन्स के बारे में बात ज़रूर करता है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। नंबर 7 पर है साब 2000 अवाक्स। साब 2000 बेसिकली ट्रांसपोर्ट या पैसेंजर प्लेन है, लेकिन पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने इसमें एरियाई रेडार सिस्टम इंस्टॉल करवा के इसे रेडार में कन्वर्ट कर दिया है, यानी इसे आप पाकिस्तान का उड़ने वाला रेडार भी कह सकते हैं। साब 2000 स्वीडन की कंपनी साब का बनाया हुआ त्यारा है और इस कंपनी ने इस त्यारे की मॉडिफिकेशन करके यानी एरियाई रेडार सिस्टम नस्ब करके पाकिस्तान को बेचा था और पाकिस्तान इस साब 2000 एरियाई को लेने वाला पहला मुल्क है। एरियाई रेडार एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि एयरक्राफ्ट्स, शिप्स और व्हीकल्स को बहुत दूर से डिटेक्ट कर सकता है और ये सिस्टम कमांड एंड कंट्रोल रोल पर भी परफॉर्म करता है। मतलब ये दूसरे फाइटर्स और अटैक एयरक्राफ्ट्स को कमांड भी देता रहता है और ग्राउंड और एयर यूनिट्स को दुश्मन और दोस्त एयरक्राफ्ट की पहचान भी बताता रहता है। मतलब जंग के दौरान अगर आपके सामने एयरक्राफ्ट या व्हीकल्स आ जाए तो ये आपको बताएगा कि ये दुश्मन का नहीं बल्कि अपना ही है, वरना आप इंडिया की तरह 27 फरवरी को अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराएंगे। दोस्तों साब 2000 को बॉर्डर के नज़दीक एरिया में उड़ाया जाता है जो कि दुश्मन की किसी मशकूक हरकत के बारे में पहले ही आपको बता देगा और आप अलर्ट हो जाएंगे। इस रेडार की रेंज 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हुए 450 किलोमीटर तक है। साब 2000 समंदर की निगरानी भी कर सकता है और इसके साथ साथ इस त्यारे के सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करना भी बहुत मुश्किल है। सो इंडिया को किसी भी मूवमेंट से पहले इस त्यारे के बारे में सोचना पड़ेगा। नंबर 8 पर पाकिस्तान का खुद का बनाया हुआ बुराक UCAV है। बुराक एक कॉम्बैट ड्रोन है, मतलब ये दुश्मन के एरिया में सिर्फ जासूसी ही नहीं बल्कि ये वक्त आने पर दुश्मन के ठिकानों, दुश्मन के टैंक्स, दुश्मन की गन्स और दूसरे ग्राउंड बेस्ड इक्विपमेंट्स को भी तबाह कर सकता है। दोस्तों बुराक ने अपनी सलाहियत को भी प्रूव किया है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आज़म में 6 सितंबर 2015 में इस ड्रोन ने तालिबान के खिलाफ 3 हाई वैल्यू टारगेट्स को ख़त्म किया था। दोस्तों बुराक जो मिसाइल कैरी करता है वो लेज़र गाइडेड एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसका नाम बर्क है। बर्क मिसाइल अमेरिका के AGM-114 हेलफायर की तरह का मिसाइल है और इस मिसाइल की रेंज 8 किलोमीटर तक है। दोस्तों ड्रोन की अहमियत का अंदाज़ा आप आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग से भी लगा सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान का ये ज़बरदस्त ड्रोन अमेरिका की मेहरबानी से बना है। 2004 में अगर अमेरिका पाकिस्तान को अपना MQ-1 प्रेडिएटर देने से इनकार ना करता तो पाकिस्तान ये ड्रोन खुद बनाने की कभी भी ना सोचता। नंबर 9 पर है अल खालिद टैंक। टैंक किसी भी जंग का अहम पार्ट होते हैं और जंगें जीतने में इनका बहुत अहम किरदार होता है। इंडिया के टैंक्स फ्लीट को पाकिस्तान की तरफ से जिन टैंक्स का सामना करना पड़ेगा उनमें से एक अल खालिद टैंक भी है। अल खालिद टैंक चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है। ये टैंक APFSDS, हीट FS, HEFS टाइप के गोले फायर कर सकता है जो कि टैंक समेत दूसरे हैवी आर्मर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यही नहीं, ये टैंक लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा अल खालिद टैंक पाकिस्तान का खुद का बनाया हुआ डिप्लेटेड यूरेनियम राउंड नाइज़ा 125 भी फायर कर सकता है जो कि ज़बरदस्त पेनिट्रेशन देता है। दोस्तों इस टैंक में नाइट विजन, थर्मल इमेजिंग साइट, लेज़र रेंजिंग सेंसर, फायर कंट्रोल सिस्टम, ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम, 7.62 mm मशीन गन, 12.7 mm मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर भी है। दोस्तों इस टैंक में जो ख़ास बात है वो ये है कि ये पाकिस्तान के अपने बनाए हुए एक निज़ाम इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम जिसे रहबर का नाम दिया गया है से लेस है। रहबर एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि हैवी इंडस्ट्री टेक्सला ने बनाया है। इन शॉर्ट ये टैंक जंग के दौरान अपने कमांड पोस्ट, अपने दूसरे ट्रूप्स, व्हीकल्स, इन्फेंट्री के APCs वगैरह से सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकता है। यानी ये टैंक अपने साथियों से दुश्मन की इन्फो लेता भी रहेगा और देता भी रहेगा। लेकिन एक और दिलचस्प चीज़ ये कि ये टैंक पाकिस्तानी ड्रोन से भी जुड़ा रहेगा, यानी ये ड्रोन्स को टैंक वीडियो फुटेज भी दे सकता है
اور ڈرون سے فرنٹ لائن پر موجود دشمن کی انفو بھی لے سکتا ہے۔ اس ٹینک کی سپیڈ 72 کلومیٹر پر آور ہے اور اس کی آپریشنل رینج 500 کلومیٹر تک ہے۔ باقی اس ٹینک پر میں ایک تفصیلی ویڈیو بھی بنا چکا ہوں، ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 10 پر ہے رات میزائل۔ رات جسے انگلش میں تھنڈر کہتے ہیں، ایئر لانچڈ کروز میزائل ہے، مطلب یہ میزائل فضا سے لانچ ہوتا ہے اور اس میزائل کی دو بڑی خصوصیات ہیں۔ ایک یہ کہ یہ اسٹیلتھ کیپیبل ہے، مطلب یہ دشمن کے ایریا میں آرام سے جا کر تباہی مچا سکتا ہے اور دشمن کو اس کے آنے کی خبر بھی نہیں ہوگی، مطلب ریڈار اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے گا۔ دوسری بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ نیوکلیر وار ہیڈ بھی لے جا سکتا ہے۔ یہ میزائل بالکل نیچلی پرواز کرتے ہوئے جاتا ہے۔ پاکستان نے اس زبردست میزائل کو انڈیا کے ہائی ویلیو ٹارگٹس لائک کمانڈ سینٹرز، ریڈارز، سرفیس ٹو ایئر میزائل لانچرز، بیلسٹک میزائل لانچرز اور اسٹیشنری وارشپس کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ اس میزائل کی رینج 600 کلومیٹر تک ہے اور یہ میزائل معراج اور JF-17 تھنڈر طیارے سے لانچ ہو سکتا ہے۔ تو یہ میزائل دشمن کو سرپرائز دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا، پاکستان نے اس میزائل کی بہت سی انفارمیشن کلاسیفائڈ رکھی ہیں۔ نمبر 11 پر ہے ابابیل میزائل۔ ابابیل میزائل پاکستان کی زبردست ڈیولپمنٹ ہے۔ ابابیل بیسیکلی شاہین 3 کے ایئر فریم اور سالڈ فیول موٹرز پر بنایا گیا ہے، لیکن اس میں جو خاص بات ہے وہ MIRV ٹیکنالوجی ہے۔ MIRV ٹیکنالوجی کیا ہے اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ میزائل پاکستان نے انڈیا کے اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم کے جواب میں بنایا ہے۔ دوستو انڈیا کا ایک بیلسٹک میزائل ڈیفنس پروگرام ہے جس کا نام پرتھوی ایئر ڈیفنس ہے۔ انڈیا نے یہ ڈیفنس سسٹم چائنا اور پاکستان کے نیوکلیر میزائل کو دیکھتے ہوئے بنایا ہے، مطلب اگر پاکستان اور چین نیوکلیر میزائل فائر کرتے ہیں تو یہ سسٹم ان میزائل کو فضا میں انٹرسیپٹ کر کے تباہ کر سکتا ہے۔ یاد رہے انڈیا نے یہ سسٹم بنا تو لیا ہے، لیکن انڈین گورنمنٹ نے ابھی تک اس سسٹم کو اپروو نہیں کیا، مطلب یہ سسٹم ابھی تک انسٹال نہیں کیا گیا۔ اور اس سسٹم کے انسٹال ہونے سے پہلے پاکستان نے اس سسٹم کا توڑ بھی نکال لیا ہے، جو کہ ابابیل میزائل کی صورت میں ہے۔ ابابیل کو یہ طاقت MIRV ٹیکنالوجی کی وجہ سے ملی ہے۔ MIRV ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکلز کا ایبریویشن ہے۔ MIRV ایک ایکسو ایٹماسفیرک بیلسٹک میزائل پے لوڈ ہے، یعنی MIRV ٹیکنالوجی میں ہوتا یہ ہے کہ یہ میزائل ایٹماسفیرک انٹری کرتا ہے۔ ایٹماسفیرک انٹری میں ہوتا یہ ہے کہ میزائل زمین کی کچھ ایٹماسفیئر سے باہر نکلتا ہے اور تھرموسفیئر سٹیج پر پہنچتا ہے، اور اس سٹیج پر آ کر یہ میزائل اپنا MIRV پے لوڈ ایکٹیو کرتا ہے، اور MIRV پے لوڈ کم از کم 3 وار ہیڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس ایٹماسفیئر سے یہ وار ہیڈ لانچ ہوتے ہیں اور زمین کی طرف اپنے الگ الگ ٹارگٹس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب اس ایٹماسفیئر سے زمین کی طرف بڑھنے کو ایٹماسفیرک انٹری کہتے ہیں۔ یاد رہے شہاب ثاقب بھی اس سٹیج پر آتا ہے تو وہ بھی ایٹماسفیرک انٹری کر رہا ہوتا ہے۔ ایٹماسفیرک انٹری کی سٹیج زمین سے تقریباً 100 کلومیٹر کی اونچائی پر ہوتی ہے، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زمین کا بارڈر 100 کلومیٹر کی اونچائی پر ہے۔ اس سٹیج پر کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ شہاب ثاقب ہو یا واپس آتا ہوا اسپیس کرافٹ ہو یا میزائل ہو، اس ہر چیز کی سپیڈ انتہائی تیز ہو جاتی ہے۔ اس سپیڈ کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ شہاب ثاقب جسے ہم ٹوٹا ہوا ستارہ بھی کہتے ہیں، اس میں اس سپیڈ کی وجہ سے آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ شہاب ثاقب کی اس لیول پر سپیڈ 48 کلومیٹر پر سیکنڈ ریکارڈ کی گئی ہے، لیکن MIRV کی سپیڈ کنٹرولیبل ہے۔ اس کی سپیڈ 8 کلومیٹر پر سیکنڈ یعنی 25 میک تک ہوتی ہے۔ تو اس سپیڈ کو پانے کے لیے اور ایک ساتھ بہت سارے وار ہیڈ لانچ کرنے کے لیے MIRV ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے، جنہیں کاؤنٹر کرنا ابھی تک کسی ایئر ڈیفنس سسٹم کے بس کی بات نہیں ہے۔ دوستو پاکستان کا ابابیل میزائل ایک ساتھ 8 وار ہیڈ لانچ کر سکتا ہے، یعنی یہ میزائل یہاں سے ایک ہی لانچ ہوگا لیکن انڈیا کے 8 مختلف ٹارگٹس کو تباہ کر دے گا۔ یاد رہے اس ٹیکنالوجی کا دعویٰ تو کئی ممالک کرتے ہیں، لیکن یہ ٹیکنالوجی کنفرمڈ فنکشنل صرف 6 ممالک کے پاس ہے، جو کہ چائنا، پاکستان، روس، UK، USA اور فرانس ہیں۔ تو ایسے خطرناک ہتھیار نے پاکستان کے دفاع کو بہت زیادہ مضبوط بنایا ہے۔ دوستو نمبر 12 پر جو ویپن ہے، کیا ہی کمال کا ویپن ہے، اور یہ ویپن میرا بھی فیورٹ ہے،
کیونکہ یہ ویپن چھوٹے پیک میں بڑا دھماکہ ہے، اور جب پاکستان نے اس سسٹم کا ٹیسٹ کیا تھا تو بھارت کی کئی سالہ حکمت عملی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین دھری کی دھری رہ گئی اور اس پر پانی پھر گیا۔ میں بات کر رہا ہوں نصر میزائل کی۔ نصر میزائل کو سمجھنے سے پہلے آپ کو انڈیا کی کئی سالہ حکمت عملی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کو سمجھنا پڑے گا۔ دوستو 13 دسمبر 2001 کو جب بھارت نے اپنے ہی پارلیمنٹ پر حملہ کروا کر 12 لوگ مار دیے تو الزام پاکستان پر لگا دیا تھا کہ یہ پاکستان نے کروایا ہے۔ الزام لگانے کے ساتھ ہی بھارت نے پاکستان پر فوج کشی کا اعلان بھی کر دیا۔ اب بھارت کو پاکستان سے جنگ کرنے کے لیے بارڈر پر فوج لانا تھی، جو کہ بھارت کے مختلف شہروں کے کینٹ میں تھی۔ اب پورے بھارت سے بارڈر پر فوج لانے میں انڈیا کو 1 مہینہ لگ گیا، اور اس 1 مہینے میں پاکستان نے اپنی تیاری پوری کر لی تھی اور پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا۔ اور جب بھارت اپنی ساری فوج لے کر بارڈر پر آیا تو اقوام متحدہ، یورپ اور امریکہ درمیان میں آ گئے اور بھارت کو جنگ کرنے سے روک دیا۔ بھارت کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا اور بھارت کی فوج واپس چلے گئی۔ اس سارے عرصے میں بھارت کو ایک تو فوج کو بارڈر تک لانے میں مہینہ لگ گیا، اور دوسرا یہ کہ یہ سب کچھ کرنے میں اربوں روپے کا نقصان بھی ہوا۔ بھارت کو عالمی جنگ ہنسائی کا سامنا علیحدہ کرنا پڑا اور بھارتی حکومت کو سیاسی زخم بھی اٹھانا پڑے۔ بھارتی فوج کی اس ناکامی کے بعد بھارت نے جرمن فوج کی بلٹس کریگ اسٹریٹجی کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔ جرمن زبان میں بلٹس کریگ کا مطلب بجلی کی تیزی سے وار ہے۔ جرمن فوج دوسری جنگ عظیم میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اسی اسٹریٹجی پر عمل کرتے ہوئے روسی فوج پر حملہ آور ہوتی تھی۔ اس حکمت عملی میں جرمن اپنی آرٹلری، ٹینکوں، انفینٹری اور جنگی طیاروں کو اچانک موبلائز کرتے تھے اور دشمن کے جاگنے سے پہلے پورا شہر اڑا دیتے تھے۔ بھارت کے عسکری ماہرین نے اسی بلٹس کریگ اسٹریٹجی پر کام کیا اور کولڈ سٹارٹ کے نام سے ایک ڈاکٹرین تیار کیا۔ یہ ڈاکٹرین پاکستان پر 24 گھنٹے میں اچانک اور خوفناک حملے پر مشتمل ہے۔ یہ حملہ زمینی اور فضائی ہوگا اور بھارتی فوج پاکستانی فوج کے سنبھلنے، جوہری ہتھیار باہر نکالنے اور عالمی برادری اور اقوام متحدہ کے رابطے سے پہلے ایک خوفناک آپریشن کر کے واپس چلے جائے گی، تاکہ جب پاکستان ریئیکٹ کرے تو دنیا کو بھارت کی بجائے پاکستان جارحانہ نظر آئے، اور تب تک یونائٹڈ نیشن، امریکہ اور دوسرے ممالک بھی درمیان میں آ جائیں گے۔ لیکن بھارت نے جو نقصان کرنا تھا وہ کر دیا ہوگا۔ اس حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے بھارت نے 2 دفعہ بارڈر پر اس چیز کی ایکسرسائز بھی کی تھی، جنہیں وجے بھو اور سردشن شکتی مشقیں کہتے ہیں۔ اس ڈاکٹرین کے جواب میں پاکستان بھی عزم نو کے نام سے ایکسرسائز کرتا رہا، لیکن نصر میزائل اس ڈاکٹرین کا اصل اور زبردست جواب ہے۔ نصر ایک ملٹی ٹیوب بیلسٹک میزائل ہے جس کی رینج 70 کلومیٹر ہے، یعنی یہ ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ بارڈر کے رینج پر دشمن پر اٹیک کرے گا۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ میزائل نیوکلیر اٹیک بھی کر سکتا ہے، اور اس سسٹم کا نیوکلیر ویپن باقی روایتی نیوکلیر ویپنز سے مختلف ہے، جسے لو یلڈ بیٹل فیلڈ ڈیٹرنٹ کہتے ہیں۔ یعنی یہ نیوکلیر میزائل اتنی ہی تباہی مچائے گا کہ انڈیا کی بڑھتی ہوئی فوج کے بریگیڈ اور ڈویژنز تباہ کر سکے۔ مطلب جب انڈیا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین پر عمل کرتے ہوئے اپنی فوج آگے بڑھا رہا ہوگا تو نصر میزائل اکیلا ہی اس بڑھتی ہوئی فوج کو نیوکلیر وار ہیڈ سے تباہ کر دے گا۔ لیکن اس نیوکلیر میزائل کے اثرات دوسرے نیوکلیر ویپنز کی طرح بڑے لیول پر نہیں ہوں گے۔ اس طرح کے نیوکلیر ویپنز کو ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز کہتے ہیں، جو کہ دشمن ملک کی عوام کو یا شہروں پر گرانے کے لیے نہیں بلکہ دشمن ملک کی فوج پر گرانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نصر میزائل کی ایکوریسی بہت زبردست ہے اور یہ شوٹ اینڈ سکوٹ رول پر بھی کام کرتا ہے، مطلب فائر کر کے اپنی جگہ تبدیل کر دی۔ تو دشمن کے گراؤنڈ بیسڈ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کو اکیلا نصر میزائل سنبھال سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو سے آپ یہ بھی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پاک آرمی ہمارے پیسوں کا بالکل صحیح استعمال کر رہی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو ان ویپنز میں سب سے زبردست کون سا لگتا ہے۔ ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔